अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे आज के सेशन की शुरुआत सूरह आले इमरान की आयत नंबर 186 से होगी। चले तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 185। हर नफ्स मौत का जायका चखने वाला है और बेशक क़यामत के रोज़ तुम्हारे अज्र पूरे के पूरे मिल देंगे। फिर जिसे आग के अजाब से दूर कर दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया तो बस वो कामयाब हो गया और दुनिया की ज़िंदगी तो धोखे का सामान है। यहाँ इस आयत में एक ख़ास तसव्वुर को मज़ीद वाज़ेह किया गया है। कुरान मजीद ने ज़िंदगी के दो हिस्से बयान किए हैं। एक हिस्सा वो है जिसे हम कहते हैं अल हयात दुनिया, इसका लिटरल ट्रांसलेशन ये होता है डिक्शनरी के लिहाज से करीब वाली ज़िंदगी, जिससे बहुत नज़दीक वाली ज़िंदगी। दुनिया का मतलब नज़दीक, नज़दीक वाली ज़िंदगी। और इसके मुकाबले में जो चीज़ आती है वो बाद में आने वाली ज़िंदगी है, वो है अद्दार अल आखिरा, बाद में आने वाला ठिकाना। तो इन दो चीज़ों को एक दूसरे से हम डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, दोनों का एक दूसरे से मरबूत रहना बहुत ही लाजमी है ईमान की तकमील के लिए। सूरह बकरा की इब्तिदाई आयात में जहाँ मुत्तकी की सिफात बयान की गई हैं, जिन्हें कामयाब भी कहा गया, फलाह पाने वाला भी कहा गया है, उनकी सिफात में से एक सिफत ये भी है वबिल आखिरती हुम युकिनून, कि आखिरत पे उनका यकीन है। इन जो अद्दारुल आखिरा है वो आने वाला है, डे ऑफ जजमेंट होने वाला है, हिसाब व किताब होने वाला है। इसलिए एक तसव्वुर ये भी है मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह की सिफात में से ये भी है कि वो मालिक यौमिद्दीन भी है, कि जिस दिन हिसाब व किताब होगा वो उसका मालिक है। तो इस हिस्से को समझने से फायदा ये है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि जिंदगी के जो मराहिल हैं, ये जिस जिंदगी को हम जी रहे हैं, इसके बाद की जो जिंदगी है वहां पे हम सबको जाना है और ये हर एक को मुंतकिल होना है। यहाँ पे हर एक जाने वाला, जिसको आम जबान में हम कहते हैं हर शख्स, हर जीरू फानी है, बका सिर्फ एक ज़ात वाहिद को है, उसके अलावा बका नहीं है किसी को। यानी बका इस दुनिया में, इस ट्रांजिशनल जो हम हालत में रहे हैं, इंतकाली हालत जिसे हम कहते हैं, उसमें सिर्फ अल्लाह के अलावा कोई बाकी का, सब लोग आएंगे यहाँ से मुंतकिल हो जाएंगे। और उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे जो भी अच्छाइयाँ हम करते हैं, जो भी अच्छे अमाल करने की कोशिश करते हैं, कई मरतबा हालात की वजह से हमको मायूसी हो जाती है और बाद मुखालिफ की वजह से हमें ऐसा लगता है कि शायद हम गलत हैं या सही हैं, खुद हम कंफ्यूज होने लगते हैं। तो यहाँ पे ये भी इत्मीनान क़ल्ब के लिए बात कही जा रही है कि जो क़यामत का दिन होगा वहां तुम्हारे अज्र, तुम्हारा बदला पूरा का पूरा तुमको दे दिया जाएगा। इस बदले के ताल्लुक से कुरान ये भी कहता है कि जो भी लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, अच्छाइयाँ हैं तो उनका भी बदला है और बुराइयां हैं तो उनका ही बदला है। अब वहां पे बदले के तस्वुर को मजीद वाज़ेह किया गया है कि जो तकलीफ दे बदला है उससे जो बचा लिया गया और आराम दे बदला जिसको मिल गया, वो यकीनी तौर पर कामयाबी से हमकनार हो गया। अब दूसरा एक पहलू ये भी है, जिस जिंदगी को हम जी रहे हैं यहाँ भी इस जगह पे जी लगाने के लिए असबाब बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपनी तरफ खींचती हैं। हालाँकि हमें यकीन भी रहता है कि हमारी आँखें बंद होती हैं, इस यहाँ से मुंतकिल होते हैं, इसका भी उसका पता नहीं है। इसके बावजूद भी यहाँ भी अट्रैक्शन बहुत है, दिलचस्पी बहुत है और उसके लिए स्ट्रगल भी बहुत है, यहाँ सर्वाइव करना भी उसके लिए कोशिशें की जाती हैं। लेकिन इस सब के बारे में खुलासा ये है, मताउल गुरूर, ये एक ऐसा साजो-सामान है जो बहुत ही आर्ज़ी है, जिससे इंसान को धोखा हो जाता है। लिहाज़ा इंसान को धोखे में नहीं पड़ना चाहिए। जो हमेशा हमेश की ज़िंदगी है वहाँ के बारे में हमेशा अपने ईमान को ताज़ा करते रहना चाहिए। उस तसव्वुर को जिस कदर हम अपने सामने रखेंगे, वैसे ही हमें अच्छाइयों पे जमने के लिए सहूलत होगी, वरना हम मायूसी के शिकार हो जाएँगे। लेकिन जब आखिर तसव्वुर आ जाता है तो हम अच्छाइयाँ बहुत आसानी के साथ करते चले जाते हैं। जी, चार अहम नुकात इस आयत में है, जिसमें पहला नुक्ता कि हर नफ्स मौत का जायका चखने वाला है, यानी हर एक नफ्स को मौत आनी है। और उसी के साथ है कि हर नफ्स को क़यामत के रोज़ उसका पूरा अजर मिलेगा। तो एक बात यहाँ पे, जैसे सूरह बकरा में बात कही गई थी कि एक तयशुदा वक्त तक तुम्हें ज़िंदगी में दुनिया में रहना है, जब आदम को उतारा जा रहा था, वो तयशुदा वक्त जो है वही हमारी मुद्दत है, हयात की, ज़िंदगी की मुद्दत है, और उसके बाद मौत आनी है। जो रास्ता हम अपने लिए चुनते हैं उसकी तकमील होती है, फिर मौत आती
تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ موت برحق ہے، ہر ایک کو آتی ہے، اور ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی فوراً چیز جو جوڑی گئی ہے وہ بہت اہم ہے کہ قیامت کے روز تمہیں تمام اجر ملیں گے، وہ سب کچھ جو تم نے کیا اس کا بدلہ ملے گا، جسٹیفائڈ ریٹرن ہوگا۔ تیسری بات بتائی گئی ہے کہ جسے آگ کے عذاب سے، جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو بس وہ کامیاب ہو گیا۔ اور آخری نقطہ کہ دنیاوی زندگی نہیں، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ اب ان 4 نقطوں میں پوری منظر کشی کر دی گئی۔ ہم زندہ ہیں لیکن ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہمیں موت آنی ہے، اور موت کے بعد کیا ہوگا؟ ہمارا حساب ہوگا، یعنی آخرت کا جو ایمان ہے اس کو یاد دلایا جا رہا ہے اس شکل میں کہ تمہیں موت بھی آنی ہے، اور موت کے بعد تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ اور موت جو آنی ہے اسی زندگی کے اختتام پہ آنی ہے جس کو آخری حصے میں کہا گیا کہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ اب میں اس نقطے پر زیادہ یعنی پہلے بات کرنا چاہوں گا کہ دنیا کی زندگی حیات الدنیا، اس سے کیا مفہوم ہے؟ جیسا آپ نے کہا کہ دنیا کہتے ہیں قریب کی چیز کو، دال نون واو کا مادہ ہے، اس کو نزدیک ترین چیز۔ تو حیات الدنیا یعنی دنیا کی زندگی، وہ زندگی جو امیجیٹ ہے، نزدیک ہے، سب سے پاس ہے۔ اب یہ ہر ذی حیات کو یہ زندگی ملتی ہے، اس کو گزارنے کے 2 تصورات آ جاتے ہیں۔ ایک تصور یہ ہوتا ہے کہ جو نزدیک کی زندگی ہے اس کے لیے ہمارا تصور اور ہماری کوشش جو ہو وہ امیجیٹ گینز کی ہو، کہ مجھے یہ بھی مل جائے، مجھے یہ بھی مل جائے، کسی طرح سے بھی ملے، یعنی امیجیٹ گینز۔ اور یہ تصور جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان کا یہ حادثہ ہوتا ہے جو اللہ کے احکامات سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے احکامات سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں انہیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے ہماری، اس میں اگر ہم اللہ کے احکامات کے حساب سے چلیں گے تو نہ صرف یہ امیجیٹ یا نزدیکی زندگی بلکہ اس کے بعد کی زندگی بھی ہماری سدھ ہے۔ یعنی اللہ کے اعمال کے حساب سے چل کے یہ نزدیکی زندگی بھی، امیجیٹ زندگی بھی یعنی حیات الدنیا بھی، اور بعد کی زندگی بھی سدھرتی ہے۔ اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے احکامات پہ نہیں چلتا اس کی اس زندگی میں تمام تر کوشش اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے، اس کی ساری ایفرٹس جو ہیں وہ سیلف سینٹرڈ ہوتی ہیں، سیلف فوکسڈ ہوتی ہے، اور وہ اپنی زندگی کے لیے ہر چیز ایسیمیلیٹ کرنا چاہتا ہے کہ مجھے مال بھی مل جائے، مجھے دولت بھی مل جائے، اور اس کے لیے وہ اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کرتا کہ میں دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہوں، کس کا حق مار رہا ہوں، کس کو اس کے حق سے محروم کر رہا ہوں۔ اس کی کوشش جو ہوتی بس مجھے مل جائے۔ جتنی زندگی، جسے اکثر لوگ کہتے ہیں، ہم سنتے ہیں نا کہ بھئی یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، یہ دنیا دوبارہ نہیں ملے گی، اب ہمیں تو جتنے مزے کرنے، جتنی زندگی گزار لو، اس کے بعد تو کل کس نے دیکھا ہے۔ اب اس کل کس نے دیکھا ہے کے ساتھ ایک اور تصور جوڑ کے آتا ہے کہ بھئی اللہ تو غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، ابھی زندگی کے مزے لے لو، اس کے بعد اللہ سے معافی کر لیں گے، اور وہ تو نقطہ نواز ہے، غفور رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا ہمیں۔ ٹھیک ہے، قصہ مختصر یہ کہ کوشش اگر ہماری یہ ہے کہ اس دنیا سے ہر چیز ہم اپنے لیے لے لیں، اور جو چیز ہمیں ملے، چاہے وہ مال ہو یا جاہ و جلال ہو یا رتبہ ہو، اس کو میں میکسیمم اپنے فائدے کے لیے استعمال کروں۔ ایسے میں آپ کو امیڈیٹ زندگی تو آپ کی سدھر جاتی ہے، لیکن آخرت میں آپ کے لیے ظاہر کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے احکامات جو ہیں، جس انداز سے اللہ تعالیٰ ہم سے زندگی گزارنے کو کہتا ہے، وہ بالکل اس کے دوسری طرح کی ہے۔ وہ کس طرح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ جو کچھ چیز ہمارے پاس ہے اس میں دوسروں کا حصہ ہے۔ یعنی قرآن کا فوکس جو ہے ہم دیکھیں گے وہ مال کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں تو مال کو خرچ کرنے پر ہے، اور خرچ کرنا کس پہ؟ دوسروں پہ، ضرورت مندوں پہ، مسافروں پہ۔ اس کے کیٹیگریز ہے جو وضاحت بہت کی گئی ہے، والدین سے شروعات کی گئی ہے، پاس والے، رشتہ دار، مسافر ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، یعنی اپنے مال میں سے اور اپنی ہر چیز میں سے، اپنے رزق میں سے ان کو حصہ دینا ہے۔ تو جو لوگ اس راستے پہ نہیں چلتے بلکہ ان کی ساری کوشش یہ رہتی ہے کہ میں جو کچھ ملے اپنے لیے سمیٹ لوں، ان کے لیے جو
دنیا کا تصور بتایا گیا ہے کہ اللہ متاع الغرور، یہ ان کے لیے ایک دھوکے کا سامان ہے۔ تو یہ حیات دنیا کو متاع الغرور کب کہا جا رہا ہے، اور یہ کب بنتی ہے متاع الغرور یعنی دھوکے کا سامان؟ جب بنتی ہے جب میں یہ سمجھتا ہوں، یہ کوشش کرتا ہوں کہ جو کچھ مجھے مل سکے میں لے لوں، فٹافٹ لے لوں، تیزی سے لے لوں اور اپنی زندگی سدھار لوں۔ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو ہمیں ہماری خواہشات، ہمارا نفس دیتا ہے۔ کیا دھوکہ دیتا ہے؟ کہ اپنے لیے فائدہ کرو، دوسرے کے لیے مت سوچو، صرف اپنے لیے سوچو۔ اور یہاں پہ اگر ہم اپنے اس نفس پہ، اپنے ان خواہشات کو یعنی ان شیاطین کو قابو میں رکھ کے، دبا کے، اللہ کی ہدایت کے حساب سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو ہم زندگی کے ہر لمحے میں، ہر مرحلے میں، اور جو چیز ہمیں اللہ عطا کر رہا ہے اس میں دوسروں کا حصہ رکھتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ صرف مال خرچ کرنے کی بات نہیں ہے، ان کے احساسات کی، ان کے جذبات کے خیال رکھا جاتا ہے۔ مثال طور پہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے تمام انسانوں کو، بنی آدم کو تکریم کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں ہر ایک کی عزت کرنے کا حکم ہے، تو یہاں ہم ان کی شخصیت کو ٹھیس نہیں پہنچا رہے، اس کو بلیٹل نہیں کر رہے، ان کو کسی احساس کمتری میں مبتلا نہیں کر رہے۔ اگر وہ کسی چیز میں کم ہے تو ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہے، ان کی کمی ہے، ان کی غلطی ہے، پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہے۔ اگر کرتے ہیں تو اس سے ان کی شخصیت کو، ان کی ذات کو، ان کی نفس کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ یعنی عزت نفس اور انسان کی عزت سے لے کر اس سے اچھا بولنا، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، احسان کے روش رکھنا، کردار میں، معاملات میں، لین دین میں، ہر چیز میں، یہ تمام تعلیمات اگر ہم قرآن کی دیکھیں، جن کو بدقسمتی سے آج اکثر تعلیمات کو ہم نہ عبادت کا حصہ سمجھتے ہیں، نہ ہمارے یہاں اس کا اہتمام ہوتا ہے، کیونکہ عبادات ایک دوسری کیٹیگری ہے ہمارے یہاں، اور ان چیزوں کی طرف ہماری اکثریت دھیان نہیں دیتی کیونکہ قرآن کو نہیں سمجھا جاتا۔ تو جب ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھ کے ساری اپنی کوششیں سے اپنی ذات تک رکھتے ہیں، تو یہ ہم ایک دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کیا دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ کہ ہماری اچھی زندگی گزرے گی، اور چونکہ ہم جیسا ہم سمجھتے ہیں ہم اللہ کے بندوں میں سے ہیں، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہمارا انجام تو بخیر ہوگا۔ تو یہ ہے پورا دھوکہ، جس دھوکے میں ہماری اکثریت کی زندگی گزرتی ہے۔ اسی کو متاع الغرور کہا گیا کہ دھوکے کا سامان ہے۔ پہلا دھوکہ کس چیز کا ہے ہمارا؟ پہلا دھوکہ ہمارا جو ہے وہ یہ ہے، جو اس وقت میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں، کہ دنیا کی زندگی میں بہت سارے دھوکے ہوتے ہیں۔ قرآن ایک دھوکے کا ذکر کرتا ہے، ان میں سے یعنی لوگوں کے اکثریت کے لیے کہتے ہیں کہ وہ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا رکھا ہے۔ یہ کیسی دھوکے کی زندگی ہے؟ یہ بھی تو ایک دھوکے کی زندگی ہے نا۔ یہ دھوکہ کس طرح کا ہے؟ کہ ہم غلط انداز کی بندگی کر کے اللہ کے احکامات سے ہٹ کے بھی اس تصور میں مبتلا ہیں کہ ہم اللہ کے احکامات کے تحت ہیں۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے جو آج جس سے ہم لگے ہوئے ہیں، اور انہی شیطان، انہی یعنی وہ چاہے ہمارے جذبات ہوں، خواہشات ہوں، یا رسم و رواج ہوں، یا جو بھی طور طریقے ہوں جن پہ ہم چلتے ہیں، اور وہ اللہ کے احکامات سے الگ ہیں، بالکل خلاف ہے، ان پہ چل کے ہم جس طرح کی دنیا میں حرکتیں کرتے ہیں، جس میں کسی کی بھی ہم بے عزتی کر دیں گے، ان کے عزت نفس کا احترام نہیں کریں گے، ان کی تکریم نہیں کریں گے، ان کے ساتھ کیسے ہی بول لیں گے، کیسا معاملہ رکھیں گے، اور احسان کی روش تو بالکل نہیں رکھیں گے، اور اس پہ ہم اس غلط فہمی میں مبتلا رہے کہ نہیں ہم صحیح راستے پہ، ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ تو یہ دوہرا دھوکہ ہو گیا۔ ایک تو دھوکہ یہ کہ آپ نے زندگی دنیا میں اس انداز سے نہیں گزاری جیسے اللہ کا حکم ہے گزارنے کا، جو اس کے احکامات، اور دوسری یہ کہ ہمیں یہ غلط فہمی رہی کہ ہم پوری طرح سے دین پر قائم ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ریفرنس کو کنسلٹ نہیں کیا۔ ریفرنس ہے قرآن، تو جیسے اب انہی 4 آیتوں کو جو بھی دیکھ کے سمجھ لے اور اس کو عمل کا حصہ بنا لے، تو اس کو پورے کنسپٹ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میری زندگی ایک محدود وقت تک ہے، مجھے موت آنی ہے، اور موت کے بعد بڑی اہم چیز یہ ہے کہ مجھے بدلہ ملے گا ہر اس چیز کا جو میں نے کی ہے۔ تو مجھے ہر وقت یہ یاد رہنا چاہیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا بدلہ مجھے آخرت میں ملے گا، اور یقیناً اس کے اثرات دنیا میں بھی ہوتے ہیں۔ یعنی یہاں کی زندگی بھی اور اگلی زندگی بھی متاثر ہوتی ہے کس چیز سے؟ کہ میرا عمل کیا ہے۔ اسی لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر ایک کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے۔ عمل کی بہت اہمیت ہے، اور یہ اجر جو ہے انہی اعمال کا ہے جن کی تحریر اور جن کا نامہ لے کے ہم حاضر ہوں گے وہاں پر۔
اچھا، یہ ٹسل اور یہ چیز اتنی اہم ہے کہ یہ تیسرے نقطے میں اس آیت کی بات بتائی گئی ہے کہ جسے دوزخ سے گلو خاصی ہو گئی، جسے آگ کے عذاب سے دور کر دیا گیا اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی واحد کامیابی جو قرآن یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا وہ یہ ہے کہ اگر آپ آگ سے یعنی عذاب سے بچ گئے اور جنت میں داخل کر دیے گئے تو آپ کامیاب۔ موت کی یقین دہانی، آخرت کا یقین، یعنی کہ جو کچھ ہم کر رہا ہے اس کا حساب ہمیں دینا ہے۔ تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اگر ہمارے اعمال صحیح ہوئے، اور صحیح کا غلط کا پتہ کیسے لگتا ہے؟ قرآن سے پتہ لگتا ہے۔ قرآن نے جن چیزوں کا حکم دیا انہیں کرنا ہے، جس سے منع کیا ان کو نہیں کرنا ہے۔ اس انداز سے ہم گزارتے ہیں اپنی زندگی تو توقع یہ کی جا سکتی ہے کہ ہمارا نامہ اعمال اس انداز کا ہوگا، ہمارے اچھے اعمال اتنے ہوں گے کہ ہم جہنم کے آگ سے بچ جائیں گے اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اور ان سب کا ایک طرح سے کنکلوڈنگ پوائنٹ یہ آخری یہ ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ متاع الغرور ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، کیونکہ دنیا کی دلچسپیاں، خواہشات کی اتباع اور اس کے تحت مال دولت اور ہر چیز کو جمع کرنا، یہ دنیا کی زندگی کی خاص پہچان ہے۔ جس کو دنیا کی زندگی سے محبت ہوگی وہ نہ صرف یہ سب چیزوں کو جمع کرے گا بلکہ ان کو خرچ بھی اپنے خواہشات کے حساب سے کرے گا، اور اس میں اس کا حصہ میکسیمم ہوگا اور منیمم دوسروں کا ہوگا۔ تو یہی وہ دھوکہ ہے، کیونکہ اس میں آپ جو کچھ جمع کر رہے ہیں یہ کچھ آپ کے ساتھ نہیں جا رہا۔ جمع کرنے کے تعلق سے قرآن کا واضح یہ حکم ہے کہ قرآن وہ چیز ہے جو ہر اس چیز سے بہتر ہے، اس کو ہم جمع کرتے ہیں۔ ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ تم جمع کرتے ہو اس سے بہتر کیا ہے؟ قرآن بہتر ہے۔ اس کو ایسیمولیٹ کرو، اس کو اپنے کردار کا حصہ بناؤ، وہ تمہاری ذات کے اندر دکھنا چاہیے، تمہارے اعمال کے اندر دکھنا چاہیے۔ یہ جو قرآن کو سمیٹنے کا، جمع کرنے کا معاملہ ہے، اس کو بہترین قرآن کہتا ہے کہ یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جس کو جمع کرتے ہو۔ ہم مال کو جمع کرتے ہیں، پوزیشنز کو، پاور کو، جس چیزوں کو بھی انسان جس کی چاہت ہوتی ہے انسان کو، اس سب سے جمع کرنے سے بہتر چیز کیوں؟ کیونکہ جس نے قرآن کو جمع کر لیا، سمیٹ لیا، اپنے اندر اتار لیا، اس کا کردار قرآن کے انداز کا ہو جائے گا، اس کی نفس کی تربیت صحیح انداز کی تربیت ہوگی۔ جو اس پہ نہیں چلتا وہ دھوکے کی زندگی گزار رہا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ زندگی یہاں بہت آرام سے گزار رہا ہو، لیکن یہ دھوکے کی ہے۔ دھوکے کی زندگی جیسے ایک بلبلا سا ہے، ایک حباب ہے، جب ٹوٹے گا تو کچھ نہیں بچے گا، تو جب یہ زندگی ختم ہوگی تو پتہ لگے گا کہ ساتھ میں کچھ بھی نہیں لا سکے۔ تو ہم جو چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں، کھپا دیتے ہیں، وہی ہمارے ساتھ جاتی ہے، اور جس چیز کو ہم جوڑ کے رکھتے ہیں، اپنے پاس روکتے ہیں اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ چیزیں نہ صرف ہی کہ ہمارے ساتھ نہیں جاتی بلکہ کبھی کبھی وہ ہمارے لیے طوق اور ہمارے لیے عذاب بن جاتی ہے، جس کو ہمیں قیامت میں بھگتنا پڑے۔ تو یہاں پہ اس چیز کو خیال رکھنا چاہیے کہ حیات تو دنیا تو ہم سب کے لیے ہے، ہم سب کو دنیا کی زندگی گزارنی ہے، یہ جو امیڈیٹ زندگی ہم سب کو گزارنی ہے، لیکن اسے کس طرح گزاریں گے۔ میرے خیال میں آج کا سیشن ہم یہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سیشن میں سے آگے چلیں گے۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔